नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। 23वां पारा वमा लिया। इस पारे में सूरह यासीन की आखिरी आयत, बकिया आयत और सूरह साफ़ात, सूरह स्वाद और सूरह ज़ुमर की इब्तदाई 31 आयत शामिल हैं। पारे की इब्तदा जो होती है उसमें जो वाक़या हमारे पास आ रहा था कि जब जहाँ हबीब नज्जार की बात हो रही थी, इस बात से होती है जो उन्होंने इन लोगों से कही थी जो अल्लाह ताला की तरफ से उसका पैगाम लाने वालों को मारने के लिए जमा हुए थे कि जिस हस्ती ने मुझे पैदा किया है मैं उसी की इबादत ना करूं तो इससे बड़ी नामुनासिब बात क्या होगी। फिर इन लोगों ने रसूलों को छोड़कर हबीब नज्जार को इतना मारा कि वो शहीद हो गए। अब इसमें ये बात समझना जरूरी, रसूल तो बाहर से आए थे, ये चूंकि इनका अपना बंदा था इसलिए इन पे ज्यादा उनको गुस्सा आया और उनको कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उनको हबीब नज्जार को जन्नत में दाखिल कर दिया और उसके बाद उनकी जो कौम थी उसे मुब्तलाए आजमाइश कर दिया। अब इसके आगे से हम पढ़ते हैं, और मुझे क्या हुआ कि ना इबादत करूं उसकी जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। क्या मैं बना लूं उसको छोड़कर ऐसे माबूद कि अगर चाहे रहमान नुकसान पहुंचाना तो ना काम आए मेरे उनकी सिफारिश जरा भी, और ना छुड़ा सके वो मुझे। बेशक मैं उस वक्त गुमराही में होऊंगा। बेशक मैं ईमान लाया तुम्हारे रब पर, सो मेरी बात सुनो। अब इसके बाद क्या होता है कि वो कत्ल हो गए। उसके बाद आता है कहा गया दाखिल हो जा जन्नत में। वो कहने लगा काश के मेरी कौम जान लेती। अब यहाँ पर देखिए हमें इससे दो बातें यहाँ पर पता चलती हैं आयत नंबर 26 से। एक तो चूंकि वो शख्स जो था वो अल्लाह की राह का मकतूल था, इसलिए जन्नत तो गोया उसके इंतजार में थी। शहादत के रुतबे पर फाइज हो जाने वाले खुशकिस्मत लोगों को जन्नत में जाने के लिए रोजे हशर का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि जिस लम्हे किसी मोमिन की शहादत होती है उसी लम्हे उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते। उसके बाद जो आता है कि काश मेरी कौम को मालूम होता। अब इस बात को बहुत तसव्वुर, आराम से तसव्वुर आप कर सकते हैं कि एक तरफ तो जन्नत का मंजर है, दूसरी तरफ घर में सफे मातम बिछी है, बीवी बच्चे होंगे वो रो रहे होंगे, वालिदैन होंगे तो वो रो रहे होंगे, गर्ज जो अजीज और अकारिब सब होंगे वो गमजदा होंगे कि नाहक कत्ल कर दिया। लेकिन दोनों जहानों के मामलात अलहदा अलहदा हैं। दरमियान में गैब का पर्दा हाइल है, दुनिया वालों को पर्दा गैब की दूसरी तरफ उस जहान की कैफियत का कुछ इल्म नहीं, जहाँ अल्लाह का एक बंदा जन्नत के तख्त पर बैठा कह रहा है कि अगर मेरी कौम के लोगों को मालूम हो जाता कि मेरी अल्लाह के यहाँ कैसी कदर व मंजिलत हुई है, मुझे कैसे कैसे एजाज व इकराम से नवाजा गया है, तो वो मेरी शहादत पर गमगीन ना होते। जैसा कि अगली आयत में आता है, आयत नंबर 27 में,
یہ کہ مجھے بخش دیا ہے میرے رب نے اور کر دیا ہے مجھے معزز لوگوں میں سے، اور نہیں اتاری ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی فوج آسمان سے، اور نہ ہم اتارنے ہی والے تھے، نہیں تھی وہ مگر ایک چنگھاڑ، پھر اسی دم وہ بجھ کر رہ گئے۔ وائے افسوس بندوں پر، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ تھے اس کا مذاق اڑاتے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کتنی ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے قومیں، کہ وہ ان کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گی، اور نہیں کوئی مگر سب ہمارے ہی حضور حاضر کیے جائیں گے۔ اور نشانی ہے ان کے لیے بنجر زمین، زندہ کیا ہم نے اسے اور نکالا ہم نے اس میں سے اناج، سو وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور بنائے ہم نے اس میں باغات کھجور کے اور انگور کے، اور جاری کیے ہم نے اس میں چشمے تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل، اور نہیں ہے یہ کارگزاری ان کے ہاتھوں کی، کیا وہ شکر نہیں ادا کرتے؟ پاک ہے وہ جس نے پیدا کیے جوڑے سب چیزوں کے، ان میں سے جن کو اگاتی ہے زمین، اور خود ان کی اپنی جنس میں سے بھی، اور ان میں سے بھی جن کا انہیں علم نہیں ہے۔ یعنی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہمیں جن کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ اور نشانی ہے ان کے لیے رات، کھینچتے ہیں ہم اس میں سے دن کو، تو یکا یک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ سورج چلتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، یہ حکم ہے اللہ غالب علم والے کا، اور چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہم نے، حتیٰ کہ لوٹ آتا ہے گھٹتے گھٹتے پرانی کھجور کی ٹہنی کی مانند۔ یعنی 27ویں شب کی صبح کو دیکھیں تو چاند ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ جا پکڑے چاند کو، اور نہ رات آگے بڑھ سکتی ہے دن سے، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یعنی یہ سب جو اجرام سماویہ ہیں یہ بہت منظم انداز میں اپنے اپنے مدار کے اندر گردش میں ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے سوار کیا ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں۔ اب اس آیت کے بارے میں رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اور بنا دی ہم نے ان کے لیے اس طرح کی جن پر وہ سواری کریں، اور اگر چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی فریاد رس ہو ان کا، اور نہ وہ چھٹکارا پا سکیں مگر ہماری رحمت سے، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے آگے، بچو اس سے جو تمہارے آگے ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 45 ہے، اس میں جو تقو کا لفظ آیا ہے، اس کے بعض جگہ بچنے کے معنی میں بھی آیا ہے، اور بعض جگہ اس کے معنی سبق حاصل کرنے کے لیے، یعنی توجہ کرنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی آیا۔ بچو اس سے جو تمہارے آگے ہے، اور جو یعنی سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس سے مراد، آگے سے مراد یہ اللہ کی نشانیاں بھی ہیں جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور پیچھے سے مراد وہ پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے وہ بھی وہ مراد ہو سکتا ہے۔ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ خرچ کرو اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، کیا کھلائیں ہم اس کو کہ اگر چاہتا اللہ تو کھلا دیتا اسے۔
नहीं हो तुम मगर खुली गुमराही में। कि वो क्या कहते थे कि अगर अल्लाह नहीं तो इन लोगों को भूखा रखना चाहता है तभी तो इनको रिस्क नहीं दिया, और तुम चाहते हो कि हम इनको खाना खिला दें। और वो कहते हैं कब होगा ये वादा पूरा कयामत का, अगर तुम सच्चे हो। नहीं है ये मुंतजिर मगर एक चिंगाड़ के, जो आ पकड़ेगी उन्हें जबकि वो बाहम झगड़ रहे होंगे। फिर ना तो वो कर सकेंगे कोई वसीयत, और ना ही अपने घरों की तरफ पलट सकेंगे। और फूंका जाएगा सूर तो उसी वक्त वो कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। यानी सूर फूंका जाए कि भी एक राय ये है कि सूर दो दफा फूंका जाएगा। पहली दफा फूंका जाएगा तो सब बेहोश हो जाएंगे, उन पर नींद की कैफियत तारी हो जाएगी। जब दूसरी दफा फूंका जाएगा तो सब जिंदा हो जाएंगे। और सूर्य अव्वल के बाद हालत ये होगी गोया सो रहे हैं, और सूर्य सानी के बाद ये ख्याल करेंगे कि नींद से बेदार हुए हैं, और उस वक्त कहेंगे कि हमको किसने जगा दिया। आयत नंबर 52। कहेंगे हमारी कमबख्ती किसने हमें उठा दिया हमारी आरामगाह से। ये है जिसका वादा किया था रहमान ने, और सच कहा था रसूलों ने, यानी मौत के बाद अल्लाह दोबारा उठाएगा। नहीं होगी ये मगर एक चिंगाड़, फिर उसी वक्त वो सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। बस आज के दिन ना जुल्म किया जाएगा किसी जान पर जरा भी, और नहीं बदला दिए जाओगे तुम मगर उसी का जो तुम करते रहे। यानी ना किसी की नेकी जाया होगी, ना जुर्म से ज्यादा सजा मिलेगी। अजाब और सवाब की सूरत में वही सामने आएगा जो वो किया करते थे। बेशक अहले जन्नत आज मशगूल होंगे अपनी दिलचस्पियों में। वो और उनकी बीवियां सायों में मसनदों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके लिए होंगे जन्नत में मेवे, और उनके लिए होगा जो वो तलब करेंगे। अब ये जो पॉइंट 57 नंबर आयत है, ये इसको नोट करें कि जो वो तलब करेंगे यानी जिस चीज का वो ऑर्डर देंगे वो उनकी जो उनके दिल में ख्याल आएगा, जो उनकी ख्वाहिश होगी वो सामने आ जाए। सलाम कहा जाएगा रब की तरफ से जो निहायत रहम वाला है। और कहा जाएगा अलग हो जाओ आज ए मुजरिमो। क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे ए औलादे आदम कि ना इबादत करना तुम शैतान की, बिलाशुबा वो तुम्हारा दुश्मन है खुला। और ये कि इबादत करो मेरी ही, यही है सीधी राह। और अलबत्ता बहका दिया शैतान ने तुम में से मखलूक की अक्सरियत को, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते थे। यही है वो जहन्नुम जिसका तुमसे वादा किया गया था, दाखिल हो जाओ इसमें आज बसबब उसके जो तुम कुफर करते रहे। आज हम मोहर कर देंगे उनके मुंहों पर, और बोलेंगे हमसे उनके हाथ, और गवाही देंगे उनके पाँव जो ये किया करते थे। यानी जिस्म के आज़ा जो हैं, हर हर आज़ा बताएगा कि इस इंसान ने इससे क्या क्या करतूत किए। और अगरचा हम चाहें तो मिटा दें उनकी आंखें, यानी बीनाई उनकी चली जाए, फिर ये दौड़े रास्ता पाने को तो क्यों कर देख पाए। और अगर हम चाहें तो मस्त कर दें इनको इनकी जगहों पर, फिर ये ना चल सके आगे और ना पीछे लौट सकें। और जिसको हम लंबी उम्र देते हैं तो उल्टा फेर देते हैं उसे पैदाइश में, क्या ये अकल नहीं रखते कि इंसान का बचपन फिर उसका जो बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापे में फिर वो बच्चों की सी बातें करने लग जाता है। नहीं सिखाया हमने उसको शेर, और ना ही ये शायान है उसके, नहीं है ये मगर नसीहत और वाज़े कुरान।
اب اس سے پہلے آیت نمبر 69 کے حوالے سے، اس سے پہلے سورہ شعراء میں ہم شعراء کے بارے میں یہ پڑھ چکے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگردہ رہتے ہیں اور یہ کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ اب سورہ شعراء کی ان آیات کے بعد اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت واضح کر دی، لیکن پھر یہاں پر اس بات کو اس حقیقت کا اعلان فرمایا گیا ہے کہ شاعری کے ساتھ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کی مناسبت ہی نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت میں شعر فہمی اور شعر پڑھنے کا ذوق تھا ہی نہیں، اس لیے اگر آپ کبھی کوئی شعر پڑھتے تو اس کے الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے، شعر کا وزن خراب ہو جاتا۔ ایک دفعہ آپ نے ایک شعر پڑھا اور پڑھتے ہوئے حسب معمول شعر بے وزن ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، آپ سن کر مسکرائے اور عرض کیا، انی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب خود فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی، تو پھر آپ شعر کیوں کر پڑھیں گے؟ آیت نمبر 70، تاکہ یہ ڈرائے اس شخص کو جو زندہ ہے، یعنی زندہ سے مراد کیا ہے؟ جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح زندہ ہے، جس کی فطرت مست نہ ہوئی ہو، اور سچ ہو جائے بات ہماری کافروں پر، کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا کیے ان کے لیے جو بنائے ہمارے ہاتھوں نے مویشی، پھر وہ ان کے مالک ہیں، اور مطیع کیا ہم نے انہیں ان کا، پھر ان میں سے بعض ان کی سواری ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے اور بھی فائدے، ان کے لیے ان میں فائدے ہیں، جیسے چمڑوں اور کھالوں سے جوتے، پرسز وغیرہ بنتے ہیں، اور پینے کی چیزیں ہیں جیسے دودھ ہوتا ہے، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود، شاید کہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کی، بلکہ یہ لوگ ان معبودوں کے لشکر ہیں حاضر باش۔ یعنی بت اپنی تو مدد خود کر نہیں سکتے، بت پرست ان کی حفاظت کے لیے ایک لشکر بنا کے ان کے سامنے ہر وقت موجود رہتے ہیں، ان کی بارگاہیں سجاتے ہیں، لوگوں کو پروپیگنڈا کے زور پہ ان کی گرویدہ بناتے ہیں، اور ان بتوں کی حمایت میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ورنہ ایسے بے اختیار اور بے بس ان کی کیا مدد کریں گے؟ یہ تو خود پکڑ کے لانے کا باعث بنیں گے۔ سو نہ غمگین کریں تجھے ان کی باتیں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا کہ انسان نہیں دیکھتا انسان کہ ہم نے پیدا کیا اسے پانی کے قطرے سے، پھر وہ ہو گیا جھگڑنے والا کھلم کھلا۔ یعنی اب یہاں پر پانی کے قطرے سے کیا مراد ہے؟ نطفہ مراد ہے، منی مراد ہے، اور اس سے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، اور اب اس کی دیدہ دلیری یہ ہے کہ ہماری آیات پر اعتراض کرتا ہے، ہمارے نبی کے ساتھ کج بحثی کرتا ہے، اور چسپاں کی ہم پر مثال، اور بھول گیا اپنی پیدائش کو، کہنے لگا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ ہو جائیں گی بوسیدہ؟ کہہ دیجئے زندہ کرے گا انہیں وہی جس نے پیدا کیا انہیں پہلی بار، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے درخت سرسب سے آگ، پھر اب تم اس سے سلگاتے ہو۔ اب یہاں سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو لکڑیوں سے آگ جلاتے ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے،
اور بعض ایسی لکڑی بانس کو رگڑنے سے جن سے ایسے آگ پیدا ہوتی ہے، صحراؤں میں دو پودے ہوتے تھے مرخ اور افار کے نام سے، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے۔ کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، قادر اس بات پر کہ پیدا کر دے ان جیسا؟ کیوں نہیں، وہی ہے پیدا کرنے والا، جاننے والا۔ اب یہاں پر جو اس میں ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے سے مراد ہے، یعنی کہ ان جیسا کا لفظ اس لیے آئے کہ جیسے ایک انسان ہوتا ہے تو اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ بچپن میں وہ کچھ ہوتا ہے، 10 سال بعد اس کے جسم میں کچھ تبدیلی آئے، 20 سال بعد کچھ، 50 سال بعد کچھ، تو مسلسل تغیرات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو دوبارہ اٹھائے گا تو اسی جیسا جسم ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو ایک واقعہ سنا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور اپنے لیے جنت کی دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں داخل ہوں گی۔ اس پر وہ سادہ لوح خاتون رنجیدہ ہو کر رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں بڑھاپے کی حالت میں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک اور ہی اٹھان پر اٹھائے گا، پس تم نوجوان کنواری بن کر جنت میں داخل ہوں گی۔ اور پھر آپ نے سورہ واقعہ کی یہ آیات پڑھ کر سنائی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ ہم ان کو ایک خاص اٹھان پر اٹھائیں گے، ان کو باکرہ بنائیں گے، محبت کرنے والی ہم عمر، کیونکہ وہی ہے پیدا کرنے والا، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، جاننے والا، سوائے اس کے نہیں حکم اس کا جب چاہے پیدا کرنا کسی چیز کا، یہ کہ کہتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے اختیار ہر شے کا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر پھر ہمارے پاس عالم امر کا معاملہ آ گیا، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ عالم امر اور عالم خلق کے بارے میں ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ عالم خلق میں تخلیق کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، جبکہ عالم امر میں وقت نہیں درکار ہوتا۔ روح انسانی فرشتوں کا تعلق عالم امر سے ہے، اسی لیے حضرت جبرائیل امین آن واحد میں عرش سے زمین پر آ جاتے ہیں اور آن واحد میں زمین سے عرش پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس میں عالم امر کی خصوصی شان کے حوالے سے آیت نمبر 82 میں ذکر آ رہا ہے، انما امرہ۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ ہمارا یہ 5واں گروپ چل رہا ہے جو شروع ہوا تھا سورہ سبا سے، اور اب ہماری یہ ابھی کنٹینیو ہے 5واں گروپ، اور یہ چلے گا سورہ حجرات تک۔ پھر ہمارے پاس اور دوسری منزل کے حوالے سے سورہ صافات سے ہماری 6ٹھی منزل شروع ہو رہی ہے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سورہ صافات کا آغاز جس انداز سے ہوتا ہے، قرآن مجید میں 4 مزید صورتوں کا آغاز بھی انہی انداز سے ہوتا ہے، یعنی زاریات، مرسلات، نازعات اور عادیات۔ اب سورہ صافات کے بارے میں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے۔ اس کا انداز سورہ ہجر اور سورہ شعراء سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، تیز ردم پایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے فرشتوں کی صف باندھنے والوں کی قطار
बना कर, फिर डांटने वालों की झिड़क कर, फिर पढ़कर सुनाने वालों की कलामे नसीहत। अगरचे पहली आयत में फरिश्तों का वर्ड नहीं आता कि ये असल में कसम है सफ बांधने वालों की, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पहली तीनों आयत में फरिश्तों की कस्में खाई गई हैं, यानी जो फरिश्ते अहकाम इलाही की बजा आवरी के लिए सफ़े बांधे हुए हैं, जो डांट डपट पर मामूर हैं, जो अम्र हक की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए तदबीरें और खिदमतों में हमा वक्त मसरूफ रहते हैं। अब यहाँ पर जो इसकी जजर से मुराद जो है वो अजाब भेजने का हुक्म भी हो सकता है। अब किस चीज की कसम खाई जा रही है कि बेशक तुम्हारा माबूद एक ही है, रब आसमानों का और जमीन का और जो कुछ इनके दरमियान है, और रब मशरिकों का। और बेशक हमने आरास्ता किया आसमान दुनिया को जीनत से सितारों की, यानी जो सबसे करीब तरीन आसमान है, और हिफाजत के लिए हर शैतान सरकश से। ये शयातीन नहीं सुन सकते मलाए आला की बातें, और मार पड़ती है उन पर हर जानिब से भगाने के लिए, और उनके लिए है अजाब दायमी। अब यहाँ पर ये वही जो मजमून है जो हम कुरान मजीद में कई मरतबा पढ़ चुके हैं, और सूरह हिजर की आयत नंबर 17 में भी यही मजमून आ चुका है कि जिन्नात की तख्लीक आग से हुई है, और शायद इनको सूरज के आग की लिपट से पैदा किया गया है, इसलिए निजाम शमसी की हदूद में जिन्नात आजादाना घूम फिर सकते हैं, जैसे परिंदे फजा में आसानी से उड़ते फिरते हैं। लेकिन बाज सिर्फ सरकश जिन्नात आलम बाला के मालूमात की सुनगुन लेने के लिए अपनी हुदूद से तजावज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और चूंकि तख्लीक के एतबार से फरिश्तों और जिनों में कुर्ब पाया जाता है कि फरिश्ते नूरी हैं और ये नारी हैं, तो ये इसलिए शयातीन जिन फरिश्तों से राब्ता करने और किसी हद तक उनसे मालूमात लेने की सलाहियत रखते हैं। तो जब फरिश्ते आलम बाला से अहकाम लेकर आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल करते हैं, तो शयातीन जिन इनसे कुछ मालूमात कबल अज वक्त हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हिफाजती इंतजाम कर रखा है, और इन पर शहाबे साकिब मारे जाते हैं। मगर जो ले भागा अचक उचक कर तो ताकुब करता है उसका एक शोला दहकता हुआ। बस उनसे पूछिए क्या उनकी पैदाइश मुश्किल है या वो जिन्हें हमने बनाया है। इनसे पूछिए क्या इनकी पैदाइश मुश्किल है या वो जिन्हें हमने बनाया है। बेशक हमने इन्हें पैदा किया लेसदार गारे से, यानी इसके अलावा जो जो कुछ कायनात में है, अल्लाह ताला के लिए ये सूरज चांद सितारे गैलेक्सीज जिन फरिश्ते, इन सब का पैदा करना मुश्किल है या इंसान का पैदा करना मुश्किल है। कि अल्लाह ताला ने तो उसे, जो हमने पहले हम पढ़ चुके हैं कि लेसदार गारे से पैदा किया, कि तुराब से, फिर तीन लाजिब से, फिर सलसालिन मिन हमा मसनून से, फिर सलसालिन कल फखार से। और हम इसकी डिटेल सूरह हिजर की आयत नंबर 26 में पढ़ चुके हैं। बल्कि तू ताज्जुब करता है और वो तमस्खुर करते हैं, और जब उन्हें नसीहत की जाती है तो याद नहीं रखते, और जब देखते हैं कोई मौजज़ा तो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं नहीं है ये मगर सरी जादू। क्या जब हम मर गए और हो गए मिट्टी मिट्टी और हड्डियां, तो क्या हम फिर उठाए जाएंगे जिंदा करके, और क्या हमारे अगले आबाओ अजदाद को भी। ए पैगंबर कह दीजिए हाँ,
اور تم ذلیل بھی ہوگے، سو بس وہ تو ڈانٹ ہوگی ایک، پھر اسی وقت وہ دیکھنے لگیں گے اور بول اٹھیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہ وہی دن ہے فیصلے کا جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا اکٹھا کرو گناہ گاروں کو اور ان کے جوڑوں کو، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، پھر لے جاؤ ان کو جہنم کے راستے کی طرف۔ یعنی فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان سب ظالموں، ان کے ساتھیوں اور ان کے معبودان باطل کو اکٹھا کرو اور انہیں دوزخ کا راستہ بتاؤ اور انہیں روکو، تحقیق ان سے کچھ پوچھنا ہے کیا ہوا تمہیں کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ یعنی دنیا میں تو تم کہا کرتے تھے ہم ایک دوسرے کے بڑے مددگار ہیں، آج کیا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا؟ نہیں، بلکہ آج وہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے، متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف، باہم سوال و جواب کریں گے، کہیں گے تم آتے تھے ہمارے پاس دائیں طرف سے، تم آتے تھے ہمارے پاس دائیں طرف سے، جواب دیں گے بلکہ تم نہ تھے ایمان لانے والے۔ دائیں طرف سے مرادیاں یا طاقت سے، یعنی جیسے سرداری کی حیثیت سے، اور نہ تھا ہمارا تم پر کوئی زور، یعنی تم خود تو ایمان نہ لائے، اب ہم پر الزام رکھتے ہو، ہمارا تم پر کیا زور تھا جو دل کو ایمان کو تمہارے دل میں نہ گھسنے دیتے؟ تم خود ہی عقل اور انصاف کی راہ سے ہٹ گئے، تم تو خود گمراہ تھے۔ اور نہ تھا ہمارا تم پر کوئی زور، بلکہ تم ہی تھے سرکش لوگ، سو پوری ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی، بے شک ہمیں مزہ چکھنا ہے عذاب کا، سو بہکایا ہم نے تمہیں، بے شک ہم خود بھی تھے گمراہ، سو بے شک وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے، بے شک ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، بے شک وہ تو تھے کہ جب کہا جاتا ان سے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے تو وہ تکبر کرتے تھے، یعنی ان کا کبر اور غرور ان مانے تھا کہ وہ نبی کے ارشاد پر کلمہ پڑھیں اور ان کے جھوٹے معبودوں کی نفی ہو، اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم چھوڑ دیں گے اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانے کی خاطر؟ بلکہ وہ لے کر آیا ہے حق پر تصدیق کرتا ہے رسولوں کی، بے شک تم مزہ چکھنے والے ہو دردناک عذاب کا، اور نہیں بدلہ دیے جاؤ گے تم مگر اسی کا جو تم کرتے تھے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے روزی مقرر، ہر قسم کے میوے اور بڑی عزت والے سے ہوں گے، نعمتوں بھری جنتوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، گردش میں ہوگا ان کے آگے جام صاف شفاف شراب کا، سفید رنگ کی مزیدار پینے والوں کے لیے، نہ تو اس میں کوئی ضرر ہوگا نہ ہی وہ اس سے بہکی بہکی باتیں کریں گے، یعنی اس سے صرف سرور کی کیفیت ہوگی۔ ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ بڑی آنکھوں والیاں، یعنی حوریں ہوں گی شرمیلی، گویا وہ انڈے ہیں چھپائے ہوئے، پھر متوجہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف آپس میں سوال و جواب کریں گے، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے کہ البتہ میرا ایک ہم نشین تھا دنیا میں جو کہا کرتا تھا کیا تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم بدلہ دیے جائیں گے؟ اپنے اعمال کا ہمیں بدلہ ملے گا؟ کہے گا کیا تم اسے جھانک کر دیکھو گے؟ یعنی جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ کہاں ہے، اسے دیکھو گے؟ پھر وہ جھانکے گا تو اسے دیکھے گا جہنم کے وسط میں، کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو ہلاک کر دیتا مجھے، اور اگر نہ ہوتا فضل میرے رب کا ہوتا میں بھی پکڑ کر لائے جانے والوں میں سے، کیا یہ حقیقت نہیں کہ اب ہم کو مرنا نہیں ہے، یعنی جنت میں آنے کے بعد اب مرنا نہیں ہے، البتہ ہماری پہلی موت، اور نہ ہمیں عذاب ہوگا، بے شک یہی ہے بڑی کامیابی، ایسی چیز کے لیے عمل کریں عمل کرنے والے، یعنی اس انجام کو پہنچنے کے لیے عمل کرنا چاہیے۔
بھلا یہ بہتر ضیافت ہے یا تھور کا درخت؟ بے شک بنایا ہم نے اسے ایک فتنہ ظالموں کے لیے۔ کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ آگ میں درخت کیسے اگے گا؟ کہاں آگ کہاں درخت؟ بے شک وہ ایک درخت ہے جو اگتا ہے تہ سے دوزخ کی، اس کے خوشے ایسے ہیں گویا کے شیطانوں کے سر، یعنی ایسے خوفناک ہیں، بدنما ہیں۔ سو وہ کھائیں گے اس میں سے، پھر بھریں گے اس سے پیٹ، پھر بے شک اس کھانے کے اوپر ملونی ہوگی کھولتے ہوئے پانی کی، یعنی کہ پیپ کی اس میں ملاوٹ ہوگی۔ پھر بے شک ان کی واپسی ہوگی جہنم کی طرف، بلا شبہ انہوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو گمراہی میں، سو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے۔ یہ بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے۔ حالانکہ گمراہ ہو چکے تھے ان سے پہلے اکثر اگلے لوگ، اور البتہ بھیجے ہم نے ان میں ڈرانے والے، سو دیکھو کیسا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اور تحقیق پکارا ہمیں نوح نے تو کیا خوب ہے ہم فریاد سننے والے۔ کیا دعا کی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے؟ ربی انی مغلوب فانتصر۔ اور نجات دی ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی کرب سے، یعنی 950 برس کی تبلیغ کے بعد بھی صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ اور بنا دیا ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والا، جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے حضرت نوح کو، کیونکہ ان کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافت سے آگے نسل چلی انسان کی۔ اور چھوڑ دیا ہم نے اس کا ذکر خیر بعد کے لوگوں میں، سلام ہے نوح پر سب جہانوں میں، انا کذالک نجزی المحسنین۔ بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو، اور تحقیق اسی کی جماعت میں سے ابراہیم بھی تھا، یعنی سام کی اولاد میں سے، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر، یعنی قلب سلیم کے ساتھ عقل سلیم بھی، کے ساتھ وہ اللہ کی وحدانیت پر پہنچے۔ جب کہا اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، کیا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا جھوٹ گھڑے معبودوں کے اللہ کے سوا طالب ہو؟ یعنی وہاں پر بت پرستی بھی تھی، ستارہ پرستی بھی تھی، اور شاہ پرستی بھی تھی۔ پھر کیا گمان ہے تمہارا جہانوں کے رب کے بارے میں؟ یعنی وہ تمہیں تمہاری شرک پر پکڑے گا نہیں، یوں ہی چھوڑ دے گا؟ پس دیکھا ایک نظر ابراہیم نے ستاروں کو، پھر کہا بے شک میں تو بیمار ہوں۔ یعنی کہ جب وہ لوگ میلے میں جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر ایک نظر کی، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ جو کیفیت آپ پر گزری وہ ستاروں کی گردش سے ہوگی، اور آپ نے توریہ کیا کہ آپ نے کہا میں تو بیمار ہوں۔ اور سو وہ لوگ چلے گئے اس کو پیچھے چھوڑ کر، پھر نظر بچا کر جا پہنچا ان کے دیوتاؤں تک، پھر تنزیہ کہا تم کیوں نہیں کھاتے؟ یعنی ان کے سامنے کچھ حلوہ وغیرہ رکھا ہوگا جو بتوں کے، انہوں نے کہا پھر ان کا تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا تمہیں کہ بولتے نہیں؟ پھر نظر بچا کر ان پر پل پڑا دائیں ہاتھ سے، وہ لوگ آئے اس کی طرف بھاگتے ہوئے۔ کہا کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو اور جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں پر یہ آیت نمبر 96 اس حوالے سے اہم ہے کہ اللہ نے ہی پیدا کیا، اور جو تم کرتے ہو، یعنی کوئی عمل کرنے کے لیے بھی انسان ارادہ تو کرتا ہے لیکن ہمیشہ عمل کر نہیں پاتا، وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ کہنے لگے بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، پھر ڈال دو اس کو آگ میں، پس ارادہ کیا انہوں نے اس کے ساتھ بری چال چلنے کا، تو دکھا دیا ہم نے انہی کو نیچا۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اگر ہم جب اس کو آگ میں قریب لے کے جائیں گے تو یہ ہمارے عقائد پر واپس آ جائے گا۔ اور جب کہا ابراہیم نے کہ بے شک میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ جلد میری رہنمائی کرے گا، یعنی جب
قتل کی پتہ چلا کہ قتل پر آمادہ ہو گئے تو نبی کو ہجرت کا حکم ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہمارے پاس دعا آ رہی ہے آیت نمبر 100 میں، ربی حبلی من الصالحین، اور آپ نے دعا کی اے میرے رب مجھے عطا کر صالح اولاد۔ تو ہم نے بشارت دی اسے ایک بردبار بیٹے کی۔ پھر جب پہنچا اس کے ساتھ چلنے کی عمر کو تو کہا میرے بیٹے بلا شبہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، پھر دیکھ تیرا کیا خیال ہے؟ کہا اے ابا جان کر گزرے جس کا تجھے حکم ہوا ہے، تو عنقریب پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ یعنی کہ انہیں معلوم تھا کہ والد نبی ہے تو ان کا خواب جو ہے وہ وہی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک مسلسل یہی خواب آیا۔ پھر جب دونوں نے حکم مانا اور لٹایا اس کو ماتھے کے بل، یعنی چہرہ سامنے نہ تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کی مگر چھری کو جس کو بار بار تیز کرتے رہے کچھ کام نہ دیا، آخر چھری زور سے چلاتے چلاتے آواز آئی جیسے کوئی چیز کٹ گئی ہے، خون بہنے لگا ہے، تو آپ نے آنکھوں پر سے پٹی کھول دی تو دیکھا تو ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے سالم کھڑے، اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم سچ کر دکھایا تو نے خواب، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، یقیناً یہ تھی ایک کھلی آزمائش، یعنی کہ شاباش دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی بہت بڑی آزمائش تھی جس میں آپ کامیاب ہو گئے، اور فدیے میں دیا ہم نے اس کے لیے ایک بڑا ذبیحہ اور باقی رکھا ہم نے اس کا ذکر بعد آنے والوں میں۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، ایسا ہی صلہ دیتے ہیں ہم نیکوکاروں کو، بے شک وہ تھے ہمارے ایمان والے بندوں میں سے۔ اور بشارت دی ہم نے اسے اسحاق ایک نبی کی نیکوکاروں میں سے، اور برکت دی ہم نے اسے اور اسحاق کو اور اس کی دونوں کی نسل سے نیکوکار بھی ہیں اور ظلم کرنے والے بھی اپنی جانوں پر صریحاً، اور البتہ ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون پر اور نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی کلفت سے، اور مدد کی ہم نے ان کی تو وہی غالب رہے، اور عطا کی ہم نے دونوں کو واضح کتاب، یعنی کتاب کون سی تھی؟ تورات، اور ہدایت دی ہم نے دونوں کو سیدھے راستے کی، اور باقی رکھا ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ایسا ہی ہم صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، بے شک وہی تھے ہمارے ایمان والے بندوں میں سے۔ اور بلا شبہ الیاس بھی رسولوں میں سے تھا۔ اب یہ حضرت الیاس کے بارے میں آتے ہیں کہ حضرت ہارون کی نسل سے تھے۔ جب کہا اس نے اپنی قوم سے کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا پکارتے ہو تم بال کو اور چھوڑتے ہو بہترین خالق کو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کو عہدہ نبوت پر فائز کر کے بال بک کی طرف بھیجا تھا۔ یہاں کے باشندے بت کی پرستش کرتے تھے جو ایک سانڈ کی شکل کا بنا ہوا تھا اور اس کا نام بال تھا۔ تو حضرت الیاس نے ان کو اللہ کے غضب سے اور بت پرستی کے انجام بد سے ڈرایا۔ اللہ ہی ہے رب تمہارا اور رب تمہارے پچھلے آباء و اجداد کا، پھر اس کو جھٹلایا تو بے شک وہ ہیں پکڑ کر لائے جانے والوں میں سوائے اس کے مخلص بندوں کے۔ اور باقی رکھا ہم نے اس کا ذکر بعد کے لوگوں میں، سلام ہے الیاس پر،
اور پھر یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اس صورت میں بھی یہ دو بار بار دہرائی جانے والی آیات آ رہی ہے، انا کذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین، اور بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھا، جب نجات دی ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہلاک کر دیا، یعنی ان کی بیوی جو تھی، پھر ہلاک کر دیا ہم نے اوروں کو، اور بے شک تم گزرتے ہو ان پر سے صبح کو بھی اور رات کو بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھا، جب بھاگا، یعنی جب وہ اپنی قوم کے پاس سے ہجرت کر گئے تھے اللہ کا حکم آنے سے پہلے، ایک کشتی کی طرف جو بھری ہوئی تھی، مطلب اللہ کا حکم نے آنے کا انتظار نہیں کیا تھا، آپ وہاں سے بھاگے اور ایک کشتی میں بیٹھے جو بھری ہوئی تھی، پھر قرا ڈالا تو ہو گیا وہ ہارنے والوں میں سے، یعنی کشتی اتنی بھری ہوئی تھی کہ ڈوبنے کا خدشہ تھا، تو ایک بندے کو گرانا تھا، اور پھر نگل لیا اس کو مچھلی نے، اور وہ تھا ملامت زدہ، پھر اگر نہ ہوتا وہ تسبیح کرنے والوں میں سے۔ اب تسبیح کون سی؟ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو رہتا اس کے پیٹ میں اس دن تک جب تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر ہمارا نصف ہو رہا ہے آیت نمبر 144 پر، اور ہم یہاں پر 7 منٹ کی بریک لیتے ہیں 11:58 پر، آگے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 145, सूरह स्वाफात। फिर डाल दिया हमने उसे चटियल मैदान में जबकि वो बीमार था। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे, चूंकि मछली में के पेट में रहने की वजह से आप उसकी जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, और मछली के मैदे में रहने, मैदे के डाइजेस्टिव जूसेस के बायस आपकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। फिर जब मछली ने आपको उगल दिया तो वहां पर एक पौधा उगता था, जिसका जो आप यूं समझे कि तरबूज और कद्दू से मिलकर मिला जुला बीच की चीज थी, जिसका फल आप खाते रहे। और एक बकरी आपको वहां दूध पिलाती थी, और फिर आपको अल्लाह ताला ने सेहत दी। फिर डाल दिया हमने चटियल मैदान में जबकि वो बीमार था, और उगाया हमने एक पौधा बेलदार। अब ये यकतीन का जो आया नाम यहाँ। फिर भेजा हमने उसे रसूल बनाकर 1 लाख लोगों की तरफ, यानी पहली ही कौम के पास, या इससे भी ज्यादा। फिर वो ईमान लाए तो फायदा दिया हमने उन्हें एक मुद्दत तक। सो पूछिए उनसे, क्या तेरे रब के लिए हैं बेटियां और उनके लिए बेटे? क्या बनाया है हमने फरिश्तों को औरतें, और वो मौके पर मौजूद थे? यानी उनको क्या, उनको मालूम मालूम था, उनके सामने वाकया पेश आया। आगा रहो, बेशक वो खुद झूठ घड़ कर कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, यकीनन वो झूठे हैं। क्या चुन लिए हैं अल्लाह ने बेटियां बेटों की निस्बत? क्या हो गया है तुमको, कैसे हुक्म लगा रहे हो? क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? अब ये देखिए, छोटी छोटी आयात हैं और तेज रिदम है। वही जो स्टाइल हम पढ़ चुके हैं सूरह हिजर में, सूरह शुआरा में। क्या तुम्हारे पास कोई वाज़ेह सनद है? लाओ तो लाओ अपनी किताब, अगर तुम सच्चे हो। और बनाया उन्होंने अल्लाह और जिनों के दरमियान नस्बी रिश्ता, और अलबत्ता जानते हैं कि जिन के बेशक वो गिरफ्तार होंगे। पाक है अल्लाह उन बातों से जो ये बयान करते हैं, सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के। सो तुम और जिनकी इबादत करते हो, तुम नहीं कर सकते किसी को अल्लाह से बरगश्ता, मगर उसी को जो पहुंचने वाला है जहन्नुम में। और नहीं हम में से कोई मगर उसके लिए है एक ठिकाना मुकर्रर। अब ये फरिश्तों की तरफ से कहा जा रहा है, और हम तो सफ बस्ता हैं अल्लाह के हुजूर, और हम तो तस्बीह करते रहने वाले हैं। और बेशक ये लोग तो कहा करते थे, अगर होता हमारे पास कुछ अहवाल पहलों का, तो जरूर हो जाते हम अल्लाह के मुखलिस बंदे। फिर इनकार कर दिया उन्होंने उसका, सो जल्द ही वो जान लेंगे। और पहले ही हो चुका है हमारा फैसला अपने बंदों के बारे में जो रसूल हैं। यानी ये फैसला, ये जैसे हम पहले भी ये चीज पढ़ के आए हैं कि जो नबी होता है, नबी कत्ल भी किया जा सकता है, जैसे हजरत जिक्रिया को कत्ल किया गया, हजरत याहिया को कत्ल किया गया। जबकि रसूल जो होता है, रसूल मगरूब नहीं होता। रसूल और उसके साथियों को बचा लिया जाता है। यकीनन उन्हीं की मदद की जाएगी, और बेशक हमारा लश्कर ही गालिब रहेगा। सो तू मुंह फेर ले उनसे एक वक्त तक, और देखता रहे उन्हें, फिर ये अनकरीब देख लेंगे। तो क्या वो हमारे अजाब के लिए जल्दी करते हैं? फिर जब वो उतर आएगा उनके सहन में या उनके मैदान में, तो बुरी होगी सुबह डराए जाने वालों की। और तू मुंह फेर ले उनसे एक वक्त तक, और देखता रहे, फिर ये भी अलबत्ता देख लेंगे अंजाम। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तेरा रब,
رب العزت ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ صافات مکمل ہوئی، اور ہم سورہ صاد کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ صاد قرآن حکیم کی ان 3 سورتوں میں سے ہے جن کا آغاز ایک حروف مقطعہ سے ہوتا ہے۔ باقی 2 سورتیں سورہ قاف اور سورہ نون ہیں۔ سورہ صاد کا تعلق بھی مکی سورتوں کے اس گروپ سے ہے جس میں مرکزی مضمون توحید ہے، اور جبکہ باقی جو دونوں صورتیں ہیں قاف اور نون جو ہیں وہ اس گروپ سے ہیں کہ جس میں مرکزی مضمون جو ہے وہ آخرت اور انذار آخرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، قسم ہے قرآن نصیحت بھرے کی۔ اب یہاں پھر ذکر کا لفظ آ رہا ہے، the reminding، اور اس میں مقسم علیہ وہی ہے جو کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے سورہ یاسین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلکہ جنہوں نے انکار کیا وہی گھمنڈ اور ضد میں ہیں۔ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں، تو وہ چیخ اٹھے اپنی پکڑ پر، اور نہ تھا وقت خلاصی کا، اور انہیں تعجب ہے کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے، اور کہنے لگے کافر یہ تو جادوگر ہے جھوٹا، کیا بنا لیا اس نے بہت سے معبودوں کی جگہ ایک معبود۔ بے شک یہ تو بات ہے تعجب کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر رہے ہیں، اور چلے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر، بے شک اس بات میں کوئی غرض ہے، یعنی یا تو یہ کوئی غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں۔ نہیں سنی ہم نے یہ بات پچھلے دین میں، نہیں ہے یہ مگر ایک من گھڑت بات، کیا اتارا گیا ان پر کلام الہی ہم میں سے، نہیں بلکہ وہ شک میں ہیں میری یاد سے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں کلام الہی اتارا گیا؟ ان کے اتنے بڑے بڑے سردار تھے، اتنے مال اور طاقت والے تھے، ان پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ بلکہ وہ شک میں ہے میری یاد سے، بلکہ ابھی تک نہیں چکھا انہوں نے میرا عذاب، کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیری رب کے رحمت کے؟ یعنی کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا، جو بڑا بخشنے والا، بڑا زبردست، بڑا بخشنے والا ہے، کیا انہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو ان کے درمیان ہے، تو چاہیے کہ چڑھ جائیں رسیوں سے۔ لشکر ہے جو وہاں تباہ ہوگا، تباہ ہونے والے لشکروں میں سے، یعنی قریش کی تباہی بھی آنے والی ہے۔ جٹلایا ہے ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور فرعون میخوں والوں نے، یعنی کہ کئی خچروں پر تو میخیں ہوتی تھی جن سے خیمے گاڑے جاتے تھے، یعنی لشکر اتنا بڑا ہوتا تھا۔ اور سمود اور قوم لوط اور ایکا کے لوگوں نے، ایکا سے کون سی مراد؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، مدین والے، یہی تھے لشکر، نہیں تھے یہ سب مگر جھٹلانے والے رسولوں کو، تو آ رہا میرا عذاب، اور نہیں منتظر یہ لوگ مگر ایک چنگھاڑ کے، یعنی ایک ایسی زوردار مسلسل آواز، نہیں ہوگا جس میں کوئی وقفہ۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب جلد دے ہمیں ہمارا حصہ پہلے روز حساب سے، صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد صاحب قوت کو، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ بے شک ہم نے تابع کیا پہاڑوں کو، اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے شام اور صبح کو، اور پرندوں کے جھنڈ بھی سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور مستحکم کی ہم نے اس کی سلطنت، اور دی ہم نے اسے حکمت اور قول فیصل، یعنی فیصلہ کن بات۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ آ رہا ہے، کیا پہنچی ہے تجھے خبر دعوے والوں کی؟
جب وہ دیوار پھاند کر آئے عبادت خانے میں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت عبادت کر رہے تھے تو دو لوگ دیوار پھلانگ کر آپ کے پاس عبادت خانے میں آ گئے۔ یہ ایک مقدمہ تھا جو دو دعوے داروں نے فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ جب جا پہنچے داؤد کے پاس تو وہ گھبرایا ان سے اور وہ بولے، نہ ڈر، ہم دو دعوے دار ہیں، زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، سو فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ اور بے انصافی نہ کرنا، اور رہنمائی کیجئے ہماری سیدھی راہ کی طرف۔ اب اس وقت سچویشن کچھ اس طرح سے تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت ساری بیویاں تھیں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس وقت چار بیویوں کی تو تعداد کی پابندی نہیں تھی۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ہے 99 دمبیاں اور میرے پاس ہے ایک دمبی، پھر کہتا ہے کہ مجھے دے دو وہ بھی، اور دباتا ہے مجھے بحث میں۔ اب اس کے حوالے سے یہ کچھ ہمیں، یہ ساری جو ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے یہ روایات سے ہی ملتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی عورت سے نکاح کے خواہش مند تھے اور وہ کسی اور کی بیوی تھی۔ تو یہ سارا واقعہ اس لیے پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو متنبع کرنا چاہ رہے تھے کہ کہ وہ ایک شخص جس طرح کہہ رہا ہے اس کے پاس 99 بیویاں ہیں اور اس کے پاس ایک بیوی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی دے دو، اور دباتا ہے مجھے بحث میں۔ تو چونکہ انبیاء کے بھی بشری تقاضے ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے کوئی خطا ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روک ٹوک کرتا ہے۔ اگر ان سے بالکل خطا نہ ہو تو پھر فرشتے اور انبیاء میں فرق کیسے ہو؟ تو داؤد علیہ السلام نے کہا، بے شک اس نے ظلم کیا ہے تجھ پر، مانگ کر تیری دمبی اپنی دمبیوں میں سے، اور بے شک اکثر شریک زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر سوائے اس کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اور کم ہیں ایسے لوگ، اور جانا داؤد نے کہ ہم نے آزمایا ہے اسے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گیا کہ ان کو متنبع کیا جا رہا ہے، سو معافی مانگی اس نے اپنے رب سے اور گر پڑا رکوع میں اور رجوع کر لیا۔ اب یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے گا۔ پھر بخش دیا ہم نے اس کا قصور، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس رتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ۔ اے داؤد، بے شک بنایا ہم نے تجھے نائب سرزمین میں، سو فیصلہ کیجئے لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور نہ پیروی کیجئے خواہش نفس کی کہ وہ تجھے بھٹکا دے گی اللہ کی راہ سے۔ بے شک جو لوگ بھٹک گئے راستے سے اللہ کے، ان کے لیے ہے عذاب سخت، اس بنا پر کہ بھلائے رکھا انہوں نے روز حساب کو۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بیکار، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، سو تباہی ہے ان کے لیے جو کافر ہوئے آتش جہنم میں۔ اس کے ہمارے پاس یہی چیز ہمارے پاس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں آ رہی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں آتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بامقصد پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 28 سورہ صاد
کیا کر دیں گے ہم ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، زمین میں فساد پھیلانے والوں کی مانند؟ کیا کر دیں گے ہم متقیوں کو بدکاروں کی مانند؟ کیا یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے، یہ کتاب جو ہم نے تیری یہ کتاب اتاری جو ہم نے تیری طرف بابرکت ہے، بابرکت کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پر آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، قرآن کے لیے مبارک کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی کہ خیر کو نکالنے والی۔ ہماری کتاب روح کی خیر کو نکالنے کے لیے ہے، اندر کی خیر کو باہر نکالنے والی ہے، تاکہ فکر کریں اس کی آیات میں اور تاکہ نصیحت پکڑیں اہل فہم۔ اور عطا کیا ہم نے داؤد کو سلیمان، وہ خوب بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا ہماری طرف، وہ پیش کیے گئے جب پیش کیے گئے اس کے ملاحظے کے لیے سرے شام گھوڑے اصیل عمدہ نسل کے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ایک اور واقعے کی تفصیل آ رہی ہے۔ سورہ نمل میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم لشکروں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جن میں انسانوں کے علاوہ جن اور پرندے بھی شامل تھے، اور ان سب کے الگ الگ دستے بنتے تھے۔ تو اس میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے لشکر میں اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے دستوں کا اہتمام کر رکھا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اصلی فوجی طاقت یہی گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ کسی معائنے کے لیے ایک سے پہر آپ کے سامنے گھوڑوں کے دستے پیش کیے گئے۔ اس مصروفیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے مشغول ہو گئے کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی، اور آپ نے اس پر کفار کے لیے بددعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بہرحال گھوڑوں کی مشغولیت کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر قضا ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کو بے حد افسوس ہوا۔ اب آیت نمبر 32 میں آتا ہے، تو اس نے کہا بے شک میں نے محبوب رکھا مال کی محبت کو یاد سے اپنے رب کی، حتیٰ کہ چھپ گیا سورج اوٹ میں، واپس لاؤ انہیں میرے پاس۔ پھر لگا، اب یہاں پر ہاتھ پھیرنے کا ورڈ بھی آتا ہے اور تلوار مارنے کا ورڈ بھی آتا ہے، پنڈلیوں اور گردنوں پر، یعنی کہ آپ نے ان گھوڑوں کو واپس منگوایا، اور شدید تاثر اور مغلوبیت کی کیفیت میں انہوں نے گردنوں اور ٹانگوں پر گھوڑوں کے تلوار سے وار کرنا شروع کر دیا۔ اور البتہ پھر ایک اور یہاں پر واقعہ آ رہا ہے، اور البتہ آزمایا ہم نے سلیمان کو اور ڈال دیا ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ، پھر اس نے رجوع کیا۔ اس کے سلسلے میں کچھ اس طرح سے واقع آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سپہ سالاروں سے ناراض ہو گئے، اور انشاءاللہ کہے بغیر انہوں نے کہا ان سے کہ میں اپنی سب بیویوں سے صحبت کروں گا، پھر میری اولاد ہوگی، میرے پاس مجھے تمہارے سپہ سالاروں کے آگے اتنا مجبور نہیں ہونا پڑے گا۔ لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے، اور انہوں نے کیونکہ وہ اپنے سپہ سالاروں سے غصے کی کیفیت میں تھے کہ تم مت سمجھو کہ میرا اقتدار اور میری طاقت تم لوگوں کے بل پر قائم ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ آپ کی تمام ازواج میں سے صرف ایک کو حمل ہوا، اور اس حمل سے بھی ایک آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا، جو دائی نے آپ کے تخت پر ڈال دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بات کہی تھی اس کا دربار میں چرچا بھی ہو گیا، اور یہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح وہی بات ہے جس طرح کا ہم سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، جو کہ ہمارے پاس آتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور 24 میں،
کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں، اور کہیے ہو سکتا ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے اس سے بہتر بھلائی کی طرف۔ اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس آیت نمبر 35 سورہ صاد۔ کہا اے میرے رب بخش دے مجھے اور دے مجھے ایسی بادشاہت کہ نہ زیبا ہو کسی اور کو میرے بعد، بے شک تو ہی ہے بڑا عطا کرنے والا۔ اب یہ وہی ہے کہ پھر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کی جیسی بادشاہ حکومت کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ یہ ہم سورہ نمل کی آیت نمبر 98 میں پڑھ چکے ہیں۔ وقال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اور اس نے دعا کی پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کیا، اور میں اچھے عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں پر۔ تب تابع کیا ہم نے اس کے لیے ہوا کو، چلتی تھی اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ، لے جاتی تھی جہاں وہ قصد کرتا، یعنی جس ڈائریکشن میں وہ چاہتے تھے۔ اور تابع کیا طاقتور جنات کو، سب معمار اور غوطہ خور، اور دوسروں کو جو جکڑے ہوئے رہتے زنجیروں میں۔ یہ ہماری بخشش ہے، اب احسان کرو یا روکے رکھو اپنے پاس بغیر حساب کے، اور بے شک اس کا ہمارے ہاں مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ۔ اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، جب پکارا اپنے رب کو کہ پہنچایا مجھے شیطان نے دکھ اور تکلیف، یعنی آپ کو ایسی بیماری ہو گئی تھی، جلدی بیماری تھی جس میں تعفن بھی تھا اور کیڑے بھی پڑ گئے تھے۔ کہا ٹھوکر مار اپنے پاؤں سے، یہ ہے نہانے کے لیے پانی ٹھنڈا اور پینے کے لیے۔ پھر آگے بیوی بچے وغیرہ سب چھوڑ کر چلے گئے، تو کسی چشمے کا پانی ہوگا جو آپ کو، جس سے جلدی امراض کو شفا ہوتی ہوگی، تو آپ کو شفا ہو گئی، اور بخشے ہم نے اسے گھر والے اور انہی جیسے، اور ان کے ساتھ اپنی رحمت سے۔ اور یہ نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، یعنی جتنے اہل و عیال پہلے تھے وہ بھی دیے اور مزید عطا کیے گئے۔ صبر ایوب مشہور ہے۔ اور پکڑا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا مٹھا، پھر مارا اس سے، اور نہ ہو قسم میں جھوٹا۔ بے شک پایا ہم نے اسے صابر، اور وہ خوب بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی حضرت ایوب کی بیوی نے کوئی ایسی حرکت کی تھی جو آپ کو ناگوار گزری تھی، تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا۔ اب آپ سے ارشاد ہوا کہ 100 سینکوں کی جھاڑو لے کر ایک دفعہ اس سے بیوی کو مار دو تاکہ قسم سچی ہو جائے۔ اور یاد کیجئے ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو، جو قوت اور بصیرت والے تھے، بے شک ہم نے انہیں ممتاز کیا خاص وقت سے، آخرت کی یاد سے، یعنی کہ لو خلق خدا کو اللہ کی طرف بلائے۔ بے شک وہ تھے ہمارے برگزیدہ بندے، نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور یاد کیجئے اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو۔ ذوالکفل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہمیں ملتا ہے تفسیر سے کہ یہ گوتم بدھ جو تھے ان کا طرف اشارہ ملتا ہے، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے، اور بے شک متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشگی کی جنتیں، کھلے ہوں گے ان کے لیے دروازے، تکیہ لگائے ہوں گے ان میں، طلب کریں گے وہاں میوے اور بہت سے مشروب، یعنی جیسے کوئی خاص مہمان آتا ہے تو اس کے لیے دروازہ پہلے سے کھولا جاتا ہے، اس جنت کے مہمانوں کے لیے بھی دروازے کھلے ہوں گے۔ اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ والی ہمسن بیویاں، یہ ہے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے تم سے حساب کے دن کے لیے۔ بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں،
یہ تو ہوا، اور بے شک سرکشوں کے لیے ہے برا ٹھکانہ جہنم، جس میں وہ داخل ہوں گے، سو کیا ہی بری جگہ ہے۔ یہ ہے سو چکھیں مزہ اس کھولتے پانی اور پیپ کا، اور دوسری اسی طرح کی اور چیزیں، یہ جماعت ہے دھسنے والی تمہارے لیے، نہ ہے کوئی خوش آمدید ان کے لیے، بے شک یہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، یعنی ان کو کوئی مرحبا نہیں ہے، کوئی خوش آمدید نہیں ہے۔ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو، نہیں خوش آمدید تمہارے لیے، تم ہی تو لائے ہو ہم کو ہمارے، تم ہی تو لائے ہو اس کو ہمارے آگے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو تم ہم سے پہلی نسل ہو، تمہاری وجہ سے ہم بھی گمراہ ہو گئے۔ کہیں گے اے ہمارے رب، جو آگے لایا ہمارے یہ، سو بڑھا اس کے لیے عذاب دگنا جہنم میں۔ اور کہیں گے کیا ہوا ہمیں کہ نہیں دیکھتے ہم ان لوگوں کو جنہیں ہم شمار کرتے تھے برے لوگوں میں، کیا ہم نے بنا رکھا تھا یوں ہی ان کا مذاق، یا چوک رہی ہیں ان سے ہماری نظریں۔ بے شک یہ برحق ہے آپس میں جھگڑنا اہل دوزخ کا، کہہ دیجئے بس میں تو ڈرانے والا ہوں، اور نہیں کوئی معبود مگر اللہ جو یکتا ہے سب پر غالب، رب آسمانوں اور زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، بڑا زبردست، بڑا بخشنے والا۔ کہہ دیجئے وہ قیامت ایک خبر ہے بہت بڑی، یعنی جو خبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، تم جس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ نہ تھا میرے پاس کوئی علم عالم بالا کا جب فرشتے آپس میں تکرار کر رہے تھے، یعنی فرشتوں کی بھی تو اپنی آراء ہوتی ہوں گی نا، مگر ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی۔ نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر یہ کہ میں ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ اب یہاں پر ہمارے پاس آخری اور ساتویں مرتبہ انسان کے بنانے کا، آدم اور ابلیس کا قصہ آ رہا ہے۔ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں ایک بشر مٹی سے، پھر جب میں درست کر چکوں اس میں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح، من روحی فقعوا لہو ساجدین، یعنی جب اپنی روح پھونک دوں تو گرنا اس کے آگے سجدے میں۔ روحی کا لفظ سورہ ہجر میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی انسان کا مقام روح ربانی کی وجہ سے ہے جو اس میں پھونکی گئی۔ تو سجدہ کیا فرشتوں نے اکٹھے سب نے سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ فرمایا اے ابلیس، کس چیز نے منع کیا تجھے سجدہ کرنے سے اس کو جسے میں نے بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ اب یہاں پر یہ بھی رائے آتی ہے، اس سے مراد دونوں ہاتھوں سے، یعنی عالم امر اور عالم خلق کو ملایا تھا، کہ جو کریشن اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے۔ کیا تو نے تکبر کیا یا تو ہے کوئی برتر ہستی؟ بولا میں برتر ہوں اس سے، یعنی اس کو تو عالم امر کا علم نہیں۔ پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا اسے مٹی سے، لیکن اصل بات یہ کہ اللہ کا حکم ماننا ضروری ہوتا ہے۔ حکم ہوا سو تو نکل جا یہاں سے کہ تو مردود ہوا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے روز قیامت تک۔ بولا اے میرے رب، مہلت دیجئے مجھے اس دن تک جب اٹھائے جائیں گے مردے قبروں سے۔ فرمایا سو بے شک تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معین ہے۔ بولا پس تیری عظمت کی قسم میں ضرور بہکاؤں گا سب کو، بجز تیرے ان بندوں کو جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے اپنے لیے۔ ارشاد ہوا سو حق بات یہ ہے، ارشاد ہوا سو حق بات یہ ہے، اور میں حق ہی کہتا ہوں، ضرور بھر دوں گا میں جہنم کو تجھ سے اور جو تیری راہ چلتے چلے ان میں سب کے سب کو، ان میں سے سب کے سب کو۔ کہہ دیجئے اے پیغمبر، نہیں مانگتا
میں تم سے اس پر کوئی صلہ، اور نہیں ہوں میں بناوٹ کرنے والوں میں سے، نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک نصیحت جہان والوں کے لیے، اور تم ضرور جان لو گے اس کا احوال کچھ مدت بعد۔ اب یہاں پر یہ جو اس کی آخری آیات ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ قرآن کے بارے میں آتا، پھر یہاں پہ ذکر کا لفظ آیا ہے، اور یہ ایک یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 میں فرمایا ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتاتی چلوں، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت بعض اقوام کو عروج پر پہنچائے گا، اور اس کو ترک کرنے کی وجہ سے بعض کو ذلت میں گرا دے گا۔ اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ ویٹ کرتے ہیں۔ جی، اس کے بعد ہم سورہ زمر کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا 5واں گروپ چل رہا ہے اور 6ٹھی منزل چل رہی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سورہ زمر کا جوڑا ہے سورہ مومن کے ساتھ، اور یہاں پر ہمارے پاس اس گروپ کی، اب جو 5ویں گروپ کی بقیہ 8 صورتیں رہ گئی ہیں، سورہ زمر سے سورہ احقاف تک، یہ ایک لحاظ سے پچھلے گروپ کی سورہ فرقان سے سورہ سجدہ تک کی 8 صورتوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ان میں بھی ایک صورت سورہ فرقان حروف مقطعات کے بغیر ہے، جبکہ باقی 7 صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم 5واں گروپ پڑھ رہے ہیں، یہاں پر اس کی جو 8 صورتوں میں سے ایک، یہ سورہ سبا سے یہ گروپ شروع ہوا ہے، اور یہاں پر جو اس کی 8 صورتیں آ رہی ہیں، ان صورتوں میں ایک سورہ زمر ایسی ہے جس کے آغاز میں حروف مقطعات نہیں ہے، جبکہ باقی 7 صورتیں حروف مقطعات یعنی حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک سورہ شورا ایسی ہے جس کی دوسری آیت میں بھی حروف مقطعات عین سین قاف ہیں، اور جو اس میں پہلی 4 صورتیں آ رہی ہیں، ان کا مرکزی مضمون توحید عملی ہے۔ توحید عملی کا مطلب یہ ہے کہ بندگی اور اطاعت کل کی کل اللہ کے تابع ہوں۔
ماں باپ کی، استاد کی، شوہر کی اطاعت شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہو. حاکم کا حکم بھی مانا جائے مگر صرف وہ جو اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. اس حوالے سے بنیادی اصول اور قانون یہ ہوگا جو حدیث میں آتا ہے: لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یعنی مخلوق میں سے ایسی اطاعت کسی کی نہیں ہو سکتی جس سے خالق کی معصیت لازم آتی ہو، ورنہ پھر وہ طاغوت میں شمار ہو جائے گا. تو ہم سورہ زمر کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتارنا اس کتاب کا اللہ کی جانب سے ہے جو غالب بڑی حکمت والا ہے. بلا شبہ ہم نے اتاری تیری طرف کتاب برحق، سو عبادت کیجئے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. عبادت کیجئے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت. آگاہ رہو اللہ ہی کے لیے ہے اطاعت خالص، یعنی مکمل اطاعت صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا حمایتی، نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر اس کے قریب، مگر اس لیے کہ قریب کر دیں ہمیں اللہ کے مرتبے میں. بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اس بات کا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اسے جو ہو جھوٹا حق کا منکر. اگر اللہ چاہتا کہ بنائے اولاد تو چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا. پاک ہے وہ تو اللہ ہی یکتا ہے، سب پر غالب ہے. یعنی یہاں پر اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنے والوں کا رد ہے کہ دلائل سے ثابت ہو چکا کہ جو چیز اللہ کے سوا ہے سب اسی کے مخلوق ہے. پیدا کیا اس نے آسمان اور زمین کو برحق، یعنی با مقصد پیدا کیا. ود پرپس پیدا کیا. جب کائنات کو، آسمانوں اور زمین کو، کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا تو انسان کا پیدا ہونا بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ لپیٹتا ہے رات کو دن پہ اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، اور اسی نے مسخر کیا کر رکھا ہے سورج اور چاند کو، اور ہر ایک گردش کر رہا ہے ایک مقررہ وقت تک. آگاہ رہو وہی ہے بڑا زبردست بخشنے والا. پیدا کیا اس نے تم کو ایک ہی جان سے، پھر بنایا اس میں سے اس کا جوڑا، اور تمہارے لیے بنائے اور اتارے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ. اب یہ مویشیوں میں سے جو 8 نر اور مادہ کا یہاں پر ذکر آیا ہے اس کے حوالے سے ہم پہلے سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 143 اور 144 میں 8 جوڑوں کے بارے میں جو اس وقت عرب میں پائے جاتے تھے: اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ شامل ہیں. وہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل. یہ وہی چیز ہے جو کہ ہم سورہ مومنون میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کا متعدد جہاں پر آتا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ حج میں بھی پڑھ چکے ہیں: نطفہ، علقہ، مضغہ، اور پھر مضغہ مخلقہ اور غیر مخلقہ، اور پھر خلقاً آخر کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آگے اس آیت میں آتا ہے: 3 تاریکیوں کے اندر تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل، 3 تاریکیوں کے اندر. اور ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کا عمل 3 پردوں میں ہوتا ہے. ایک پردہ پیٹ کی بیرونی دیوار یعنی ایبڈومینل وال کا ہے، دوسرا پردہ رحم یعنی یوٹرس کی موٹی دیوار ہے،
جبکہ تیسرا پردہ رحم کے اندر کی وہ جھلی ہے جس کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ غور کیجئے کہ 3 پردوں کی بات قرآن مجید نے صدیوں پہلے اس وقت بتا دی جس وقت ایمبریولوجی کے بارے میں انسان کی کوئی معلومات نہیں تھی۔ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے اور نہیں پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو، اور اگر شکر کرو تم اس کو پسند کرے گا تمہارے لیے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں آگاہ کر دے گا اس سے جو تم کرتے رہے، بے شک وہ خوب جانتا ہے سینوں کے بھید۔ اور جب پہنچتی ہے انسان کو مصیبت تو پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع ہو کر اس کی طرف، پھر جب دے اس کو نعمت اپنی طرف سے بھول جاتا ہے جو کچھ کے پکارتا تھا اس کی طرف پہلے، اور ٹھہراتا ہے اللہ کے شریک تاکہ گمراہ کر دے اس کی راہ سے۔ یعنی جیسے ہی اللہ مصیبت کو دور کرتا ہے انسان اس کو بھول جاتا ہے۔ کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو اپنے کفر سے تھوڑی مدت کے لیے، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پھر کچھ آیات ایسی ہیں جن میں سوالیہ اسلوب آ رہا ہے۔ اور بھلا وہ جو عاجزانہ طور پر رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، آخرت کا ڈر رکھتا ہے اور امیدوار ہے رحمت الہی کا، برابر ہو سکتا ہے؟ ابھی اس کا خود ہی اس کا جو سوالیہ انداز کا اسلوب ہے وہ اس کے آگے کہ کیا یہ غافل کے برابر ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو اتنی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہا ہے، اور ایک شخص غافل پڑا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اللہ کی نظر میں؟ اب اس میں کئی ایسے مقامات آئیں گے جہاں جملوں کو نامکمل چھوڑ دیا گیا ہے کہ انسان سننے والا یا پڑھنے والا اپنے علم، ذہن اور ذوق کے مطابق خود مکمل کرے۔ کہہ دیجئے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، بس نصیحت تو حاصل کرتے ہیں عقل والے لوگ؟ کہہ دیجئے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اپنے رب سے، ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے ہیں اس دنیا میں بھلائی ہے آخرت میں، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، ضرور دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب۔ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ بہت فضل سے اپنے نوازے گا۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا کہ ہے کہ عبادت کروں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین۔ اب یہاں عبادت اطاعت بھی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اطاعت اللہ کی جائے اللہ کی محبت کے ساتھ۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ بنوں سب سے پہلا فرما بردار۔ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی عذاب سے ایک بڑے دن کے۔ یعنی کہ مجھ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا معصوم اور مقرب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ کہہ دیجئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو، یعنی 100% اطاعت اللہ کی۔ سو عبادت کرو تم جس کی چاہو، اس کے سوا کہہ دو حقیقت میں خسارہ پانے والے ہیں وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے تئیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کو روز قیامت۔ یعنی کسی طرح کی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، حرام کما کے، آگاہ رہو یہی ہے سری خسارہ۔ ان کے لیے ان کے اوپر ہوں گے سائبان آگ کے، اور ان کے نیچے بچھونے۔ یہی وہ ہے کہ ڈراتا ہے اللہ جس سے نے بندوں کو، اے میرے بندوں سو مجھی سے ڈرو اور بچتے رہو شیطان سے۔ اب یہاں پر ہم نے وہی طاغوت کا لفظ آ گیا جو طغیانی سے نکلا ہے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جس طرح دریا اپنی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے، طغیانی آ جاتی ہے، تو انسان کو بھی اللہ کی بتائی ہوئی اپنی حدوں میں رہنا ہوتا ہے۔
کہ عبادت کا جو بچتے رہے شیطانوں سے کہ ان کی عبادت کریں اور رجوع کیا انہوں نے اللہ کی طرف، ان کے لیے بشارت ہے۔ سو بشارت دیجئے میرے بندوں کو، وہ جو سنتے ہیں بات کو پھر پیروی کرتے ہیں اس میں اچھی، یہی لوگ ہیں جنہیں ہدایت بخشی اللہ نے، یہی لوگ ہیں عقل والے۔ بھلا وہ شخص کہ ثابت ہو چکا جس پر حکم عذاب کا، تو کیا تو بچا لے گا اسے جو گر چکا ہے آگ میں؟ یعنی کہ جس کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا اسے آگ سے بچا سکیں گے؟ لیکن جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، وعدہ ہے اللہ کا، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی، پھر بہایا اسے چشموں کی صورت میں زمین پر، پھر نکالتا ہے اس کے ذریعے کھیتی مختلف رنگوں کی، پھر پک کر سوکھ جاتی ہے تو دیکھتا ہے اسے زرد، پھر کر ڈالتا ہے اسے ریزہ ریزہ، بے شک اس میں سبق ہے عقل مندوں کے لیے۔ یعنی عقل مند آدمی کھیتی کا حال دیکھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے، جس طرح اس کی رونق اور سرسبزی چند روزہ تھی پھر وہ چورا چورا ہو گئی، تو دنیا کے حال کی چہل پہل کا بھی یہی حال ہوگا۔ آدمی وقتی طور پہ دنیا میں آیا ہے، جوان ہوگا، اپنی قوتوں کی پوری قوت کو پہنچے گا، پھر بڑھاپا آنا شروع ہوگا اور آخرکار وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے گا۔ ہیومن سائیکل لائف سائیکل بالکل پلانٹ لائف سائیکل کی طرح ہے، صرف یہ 60-70 سال کا ہوتا ہے۔ بھلا وہ شخص کے کھول دیا اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے، اور وہ روشنی پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ اس کے ساتھ کیا اس کو وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ جملے انکمپلیٹ اس میں چھوڑے گئے، کمن ہوا فی الظلمات کے جو اندھیروں میں ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ سخت ہو گئے ان کے دل اللہ کی یاد سے، یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں۔ اللہ ہی نے اتارا ہے بہترین کلام، ایک کتاب یکساں دہرائی جانے والی۔ یعنی اس میں یہاں پر ہمارے پاس وہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ ملتے جلتے مضامین ہیں اس میں، دہرائے جانے والے اہم مضامین قرآن مجید میں ایک سے زیادہ بار آئے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ آدم اور ابلیس کا واقعہ قرآن مجید میں 7 جگہ آیا ہے، اگر قرآن کی 7 منزلوں میں، تاکہ جو شخص ایک منزل روز پڑھے تو اس میں روز ایک دفعہ یہ واقعہ اس کا دہرایا جائے۔ یکساں متشابہم مثانی، یکساں دہرائی جانے والی، بال رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے بدن کے، ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یعنی جو تقوی کرنے والے ہیں، جو خشیت کرنے والے ہیں، ان کا یہ کلام سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر نرم پڑ جاتے ہیں ان کے بدن اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے۔ یہ ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہے، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، یا یہ بھی اس کے معنی ہے جو گمراہ ہو جائے تو اللہ تو نہیں ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا۔ بھلا وہ شخص جو ڈھال بنائے گا اپنے چہرے کو برے عذاب سے روز قیامت کو برابر ہے، یعنی کہ ایک شخص جو آگ کی وہ تپش سے بچنے کے لیے اپنا اس کا چہرہ آگے ہوگا جہنم میں، اور ایک شخص ہے جو کہ جنت کے بالا خانوں میں بیٹھا ہوگا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کہا جائے گا ظالموں سے چکھو مزہ اس کا جو تم کماتے رہے دنیا میں، جٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پھر آیا ان پر عذاب اس جگہ سے کہ انہیں خیال بھی نہ تھا، پھر مزہ چکھایا انہیں اللہ نے رسوائی کا دنیا کی زندگی میں،
اور البتہ عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ یعنی دنیا کی رسوائی تو تھوڑی ہے، آخرت میں تو جو رسوائی ہے وہ اس میں بہت ساری نسلیں وہاں موجود ہوں گی۔ اور البتہ بیان کر دی ہیں ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، قرآن عربی زبان میں بغیر کسی کجی کے، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثال، پلانٹ لائف سائیکل کی، مچھر کی، مکڑی کی، غلاموں کی ہر مثال بیان کی کہ انسان اسے نصیحت حاصل کرے۔ آگے ایک اور مثال آ رہی ہے، بیان کی اللہ نے مثال ایک شخص غلام جس میں کئی شریک بدخو آقا، اور ایک شخص غلام ہے پورا ایک ہی شخص کا، کیا برابر ہے دونوں مثال میں؟ اب ایک غلام ایسا ہے جسے 3 4 لوگوں نے مل کے خریدا ہے۔ اب وہ 3 4 لوگ ہیں، ان میں سے اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس کا حکم مانے، اور ایک شخص ایک ہی مالک ہے، اس کا ایک ہی آقا ہے، کیا برابر ہے دونوں مثالوں میں؟ کیا دونوں کی ایک جیسی کیفیت ہوگی؟ تو اس سے بتانا کیا مقصود ہے کہ ایک شخص ہے جس نے اللہ وحدہ لا شریک کو مانا ہے، اور ایک ہے جس نے کئی معبود بنا رکھے ہیں۔ تو ظاہر ہے جس نے ایک معبود کو مانا ہے وہ سکون میں ہوگا، ورنہ جس کے کئی آقا ہے وہ ایک آقا کچھ کہہ رہا ہوگا، دوسرا آقا کچھ کہہ رہا ہوگا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ بے شک تجھے بھی مرنا ہے اور بے شک انہیں بھی مرنا ہے، پھر یقیناً تم لوگ اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ یعنی اپنے رب کے سامنے تم لوگ اس وقت پھر جھگڑو گے، کج بحثی کرو گے۔ اور پھر اس حوالے سے یہاں پر ہمارے پاس وہ والی پوائنٹ بھی اس میں آتا ہے آخری آیت میں، جو ہم سورہ آراف میں آیت نمبر 6 میں پڑھ چکے ہیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں رسول بنا کے بھیجا گیا۔ یعنی سب پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے ہمارا پیغام اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیا؟ جواب میں تمام پیغمبر گواہی دیں گے، اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ لوگوں سے فرمایا تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ جواب میں پورے مجمع نے یک زبان ہو کر کہا تھا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گواہ ہیں آپ نے تبلیغ، امانت اور نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ کو مخاطب کر کے کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، یہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اب یہ جو لوگ موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فریضہ امت کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ پوری امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے جو پیغام ان تک پہنچایا ہے، اب انہوں نے پوری نوع انسانی تک پہنچانا ہے، اور ہم سب سے اس پر سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو، قرآن کو پہنچانے میں اپنا کتنا کتنا کردار ادا کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔